बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अभी उस खबर ये है कि पाकिस्तानी सफ़ीर को अमेरिका से डीपोर्ट कर दिया गया है। ये सफ़ीर कौन है और डीपोर्ट करने की असल वजह क्या बनी और अमेरिका ने पाकिस्तान और दुनिया को इस वाक़े के ज़रिए क्या पैगाम दिया, इसका मुकम्मल एक जायज़ा और डिटेल रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर पाकिस्तान ने IMF को ये कह दिया है कि हम अपने 5 से 7 इदारे बेच देंगे। अब ये इदारे कौन से हैं जिन्हें बेचने की तैयारी की जा रही है? और पहले हमने चीनी को पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट किया और अब कहा जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में हम चीनी बहरान का सामना हम करेंगे और अब तैयारी की जा रही है पाकिस्तान में चीनी को इंपोर्ट करने की। पाकिस्तान की हुकूमत ऐसा क्यों करती है? पहले आपने गंदम के साथ भी ऐसा ही किया और अब बताया जा रहा है क्या लंबी दिहाड़ियां लगाने की तैयारी की जा रही है। इसका भी एक हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर अमेरिका से कुछ खबरें हैं जहां पर पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां, एडवाइजरी जिस तरह आपने देखा कि जारी की गई। अब ये कौन सी पाबंदियां और कौन सी तलवार लटक रही है और अमेरिका से क्या खबरें आ रही हैं, ये भी मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। और फिर इलामिया जारी हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फजल रहमान की जमात और दीगर अपोजिशन जमातें आज मिलने गई फजल रहमान साहब को, उनकी जमात के लोगों को। तो क्या पैगाम दिया गया है? अब ये सेकेंड टियर लीडरशिप जो इस वक्त मुलाकातें कर रही है और जो फाइनल नोड है वो इमरान खान और फजल रहमान से इसे मशरूत कर दिया गया। आने वाले कुछ दिनों में रमज़ान के दौरान ही क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी तहरीक का आगाज़ कर रही है, इसका भी एक मुकम्मल जायज़ा लेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपको ये खबर दूं कि पाकिस्तान के सफ़ीर एहसन वेगन जो तुर्कमानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर तैनात हैं वो पहुंचे हैं अमेरिका, जहां पर उन्हें लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और सवाल जवाब उनसे किए गए और उसके बाद उन्हें डीपोर्ट कर दिया जाता है। ये अपनी नौयत का एक इंतहाई गैर मामूली वाक़या है और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब अमेरिका पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है और वो अमेरिका जो पाकिस्तान के जो आपने दहशतगर्द उनके हवाले किया, इस बुनियाद पर कांग्रेस में उनका सदर खड़ा होकर कहता है कि देखो मैंने अमेरिकी अवाम से जो वादा किया था आज ये वादा हमने पूरा कर दिया। ये वो अमेरिका है जो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है और ये वो पाकिस्तान है जो अमेरिका की जंग हमेशा लड़ता है। हमें तो कम से कम इज्जत मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो ज़राए बताते हैं कि ये जो सफ़ीर साहब थे इनको रोकने के बाद इनसे सवाल जवाब हुए और वजह क्या बनी ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अमेरिकी इमिग्रेशन हुकाम ने तुर्कमानिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर के एहसन वेगन को लॉस एंजलिस पहुंचने पर दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और उन्हें फौरी तौर पर डीपोर्ट कर दिया गया। फिर यह भी बताया जाता है जी खबर के मुताबिक जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर खबर चली, लेकिन अगर अब आप जाकर इस खबर को पाकिस्तान के मीडिया में सर्च करेंगे तो ये आपको खबर अब नहीं मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक के वेगन को अमेरिकी इमिग्रेशन हुकाम ने इमिग्रेशन एतराज़ात की बुनियाद पर रोका और उनको फौरी मुल्क बदरी के अहकामात जारी किए। सफ़ीर वेगन के पास अमेरिकी वीज़ा और तमाम सफ़री दस्तावेज़ात मौजूद थी। वो एक निजी दौरे पर लॉस एंजल्स जा रहे थे लेकिन अमेरिकी हुकाम ने उनके सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी इमिग्रेशन निज़ाम में मुतनाज़े वीज़ा हवालाजात की निशानदही के बाद के वेगन को रोका गया और उन्हें अमेरिका में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। ताहम ये वाज़े नहीं हो सका कि उनके खिलाफ कौन से मखसूस एतराज़ात उठाए गए। और होता ही है कि जब आप इमिग्रेशन डेस्क पर जाते हैं, जो लोग ट्रैवल करते हैं वो इस प्रोसेस को समझते हैं। वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक, आपकी फेशियल रिकग्निशन और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपके डेटाबेस में मौजूद होता है उस बुनियाद पर आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस दी जाती है कि ये बंदा किसी भी मुल्क के अंदर दाखिल हो सकता है या नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर अगर बरतानिया में आए तो आपके रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनली जो उनकी कानून नाफिज करने वाली जो एजेंसीज हैं वो जो शेयर करते हैं उस बुनियाद पर फैसला हो जाता है। अब जब ये डेस्क पर गए होंगे, इनका रिकॉर्ड देखा गया होगा और उसके बाद ये फैसला किया गया। अब फिर ये भी बताया जा रहा है कि ज़राए के मुताबिक कि इस मामले की संगीनी को देखते हुए के वेगन को इस्लामाबाद तलब किया जा सकता है ताकि वो अपनी पोजीशन वाज़ेह कर सकें। पाकिस्तान की आला सफारती क़यादत को इस सूरत हाल से जी आगाह कर दिया गया है और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच को भी इस मामले पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने ताहाल इस वाक़े पर कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया, जबकि सफ़ीर के वेगन को भी कोई मौक़िफ़ उनका भी ज़ाहिर बात है सामने नहीं आया। पहले वो पाकिस्तान में अपने
جو باسز ہیں ان کو بتائیں گے کہ اصل یہ واقعہ پیش کیا آیا, کیوں روکا گیا, وجہ کیا بنی, اور ان کے اوپر کس قسم کے الزامات ہیں. اب یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ وہاں پر ان کا موقف, اور جب یہ جو ان کا موقف ہوگا اسے کاؤنٹر کیسے چیک کیا جائے گا امریکہ سے. اوبویسلی آپ کے تعلقات بڑے اچھے ہیں, لیکن یہ وہ امریکہ ہے جی جس نے آج پاکستان کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر ہم اپنی سرزمین پر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا یا کچھ کسی بھی شخص کے حوالے سے ہمارے پاس انفارمیشن ہے تو یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کسی کو اپنے ملک میں انٹر ہونے دیں گے یا نہیں ہونے دیں گے. اٹ ڈزنٹ میٹر, چاہے وہ کسی ملک کا سفیر ہی کیوں نہ ہو, اور ایسا سفیر اور ایسے ملک کا سفیر جس کا ہم نے حال ہی میں شکریہ ادا کیا. تو سفیر صاحب کو جی امریکہ میں روک لیا گیا اور اس کے بعد انہیں ڈی پورٹ کر دیا گیا ہے. اور ویورز آپ کو میں امریکہ سے ہی خبر دے دوں, جو سفری پابندیاں پاکستان پر لگانے کی بات کی جا رہی ہے اور پاکستان کے علاوہ اس میں دیگر ممالک بھی شامل ہیں, اب امریکہ بہت جلدی یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہے. پاکستان کے میڈیا نے, اخبارات نے آج ڈرتے ڈرتے اس کو رپورٹ ضرور کیا, لیکن اس کے اوپر زیادہ بات کرنے کی شاید پاکستان میں اجازت نہیں ہے. لیکن ہمیں اس تناظر میں ضرور دیکھنا ہوگا کہ وہ پاکستان جو پچھلے کئی برسوں سے, کئی دہائیوں سے امریکہ کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے اور ان کا اتحادی رہا مختلف ادوار میں, وہ امریکہ ہمارے ساتھ اس قسم کا سلوک کیوں کرتا ہے. کیا پاکستان کو اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرنا پڑے گا؟ کیا پاکستان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے پاکستان کی پالیسی ہوگی یا سب سے پہلے کوئی اور ہوگا, اپنے مفادات ہوں گے؟ ابھی جو خبر رپورٹ ہو رہی ہے نا, ذرا غور کریں. ابھی فیصلہ ہو جائے گا, اس کا مدعا اوورسیز کمیونٹی پہ ڈالا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ان کی وجہ سے سب کچھ ہوا. دیکھنا یہ پڑے گا کہ پاکستان کی اپنی پالیسیز کیا رہی اور پاکستان کیا کرتا رہا ہے, اور پاکستان اس نہج تک کیوں ہمارے حالات پہنچ گئے کہ آج امریکہ ہمارے اوپر پابندیاں لگانے کی بات کر رہا ہے. یار ابھی تو ہم نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا, ابھی تو ہم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا, اور ابھی تو ہم نے اسے کیپٹلائز اور کیش کروانے کی کوشش کی, اور آج امریکہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. جی خبر کے مطابق ان ممالک میں جی پاکستان ہے, جی افغانستان بھی. جی اب جسٹ امیجن کریں کہ پاکستان کو آپ نے کن ممالک کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا. پاکستان, افغانستان, عراق, ایران. سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا ایک اپنا ایک ایشو چل رہا ہے کافی دیر سے, ایران اور اسرائیل کے درمیان, اینڈ دین اوبویسلی امریکہ اس میں ہمیشہ کودتا رہا اور ان کے جوہری پروگرام کے اوپر انہیں تحفظات ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے خط بھی لکھا کہ آئیں اور بیٹھ کر بات کریں, اور ایران نے صاف انکار کر دیا کہ آپ ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں لہٰذا ہم بات نہیں کریں گے. تو یہ ایک سچویشن ہے ایران کے حوالے سے. پھر لیبیا, فلسطین, صومالیہ, سوڈان, شام اور یمن شامل اس میں ہو سکتے ہیں. تو سر اندازہ کریں کہ پاکستان اب سیریا سے بھی گیا گزرا ہے جہاں پر اس وقت جنگ ہو رہی ہے. بشار الاسد بھاگ چکا ہے, اس کی جو اتحادی جو فوج تھی جو اس کے حمایتی تھے وہ لڑ رہے ہیں. 1000 کے قریب لوگوں کو وہاں پہ مار دیا گیا. یہ تازہ میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہا ہوں, اور اب شاید جنگ روک دی گئی ہے. ایک میس لیول کے اوپر جی میسیکر ہوا, اس کے بعد روکا. پاکستان کا شمار سیریا کے ساتھ کیا جا رہا ہے. آپ ہمیں کہاں پر لا کر آپ نے ہمیں کھڑا کر دیا اور ہم امریکہ کا دم بھرتے ہیں. اب واشنگٹن سے جو خبر آ رہی ہے اور امریکی رپورٹس کے مطابق ان ممالک کے شہریوں پر امریکہ کا سفر کرنے پر پابندی عائد ہو سکتی ہے, اور اس سلسلے میں ٹرمپ انتظامیہ ایگزیکٹو حکم نامہ جاری کرنے کی تیاری کری. آپ امیجن کریں پاکستان کی عوام 25 کروڑ, چلیں سارے امریکہ نہیں جا سکتے یار, وہاں پہ 7 لاکھ لوگ پاکستانی ہیں, پھر ان کی فیملیز ہیں. اب جسٹ امیجن کریں کتنے خاندان متاثر ہوں گے پاکستان سے جن کے پاس گرین پاسپورٹ ہے, جنہوں نے امریکہ ٹریول کرنا ہے. یہ کتنا بڑا کرائسس پیدا ہو جائے گا. ہم دنیا میں کیا جسٹیفائی کریں گے, ہاں یہ وہ ملک ہے جو امریکہ نہیں جا سکتا, یہ وہ لوگ ہیں ان کا تعلق اس ملک سے ہے. گرین پاسپورٹ سر آپ الاؤ نہیں ہے امریکہ کے اندر. تو یہ ہمیں تحفہ ملا ہے, ہماری جو پاکستان کی سیاسی وراثت ہے جو ہمارے اوپر مسلط کی جاتی ہے, حکمران جو ہمارے اوپر جس قسم کی گندی سیاست کرتے ہیں, جو ان کی پالیسیز ہوتی ہیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس طرح سے مشرف صاحب کے دور میں یہ ایک سلسلہ شروع ہوا اور اس سے پہلے جنرل ضیاء کے دور میں جو شروع ہوا, یہ اس کا تحفہ ہے کہ آج قوم اس کی قیمت ادا کرنے جا رہی ہے. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ اسے اوورسیز کمیونٹی پہ ڈال دیں, آپ اسے ڈاکٹرز پہ ڈال دیں, آپ کسی پہ, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جب آپ کسی اور کی جنگ میں آپ ان کے حصے دار بنتے ہیں تو پھر آپ نے بھی تو کچھ مانگا ہوگا, کچھ لو کچھ دو کی آپ بات کر رہے ہوں گے. امریکہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتا ہے؟ چونکہ ہم ہر چیز کی ایک قیمت وصول کرتے ہیں. تو جو قیمت وصول کرتا ہے نا سر, تو پھر وہ بول نہیں سکتا, اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو امریکہ کے آگے اس طرح سے منوا نہیں سکے. ایک بندہ آیا جس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, آپ نے دیکھ لیں اس کا حشر کیا کر دیا. بائیڈن سرکار نے مل کر پاکستان میں نہ صرف اس کی حکومت کرائی بلکہ اب ہمیں یہ تحفے مل رہے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی
ڈونلڈ ٹرمپ آبویسلی پاکستان کے حالات اور عمران خان کے حوالے سے بڑا کنسرن شو کرتا ہے. خان صاحب کی دیکھیں جب بھی رہائی ہوگی تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ان کے آپس کے پرسنل ریلیشن شپ ہیں اس میں یہ کردار ضرور ہو سکتا ہے, لیکن جہاں تک اب اس امریکہ کا تعلق ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے, تو جی اس نے اپنی پالیسی کچھ ہی گھنٹوں میں واضح کر دینی ہے. اگر پاکستان کے اوپر یہ پابندی لگی تو یقیناً یہ پھر اعلان جنگ ہوگا امریکہ کے ساتھ, اور پھر ہم ہر پلیٹ فارم پہ امریکہ کا اوبیسلی اسے جواب دیں گے. پاکستانی بہت ذرا جی جذباتی ہوئے ہیں امریکہ میں, اور ایک غلط پکچر پیش کی جا رہی ہے کہ شاید یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. پاکستان سے باہر جہاں جہاں بھی پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, اس فیصلے کو اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے لیا تو یقیناً پاکستانی جو ہیں اس کی مخالفت کریں گے. اور پھر اس خبر کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے, نئی سفری پابندیوں کے مطابق جو پالیسی بنائی جا رہی ہے, ان ممالک کو 2 گروپس میں تقسیم کیا جائے گا. پہلے گروپ میں اورنج گروپ, ٹھیک ہے جی, اس میں وہ ممالک شامل ہوں گے جن کے شہریوں کو محدود تعداد میں امریکہ کا سفر کرنے کی اجازت ہوگی. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس گرین کارڈ ہے, آپ کی فیملی وہاں پر موجود ہے, ٹائز کو دیکھا جائے گا اور آپ کو الاؤ کیا جائے گا. تو اس کیٹیگری میں کون فال کرتا ہے, اوبیسلی پالیسی پر منحصر کرتا ہے. پھر ایک یلو کیٹیگری بنائی جا رہی ہے جس میں ان ممالک کی حکومتوں کو اپنے مسافروں کی اسکروٹنی کرنے کا ایک نظام ترتیب دینے کے لیے 2 ماہ کا وقت دیا جائے گا. اب یہ صرف امریکہ میں نہیں ہو رہا, یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ برطانیہ کے اندر بھی ایک سسٹم جی ایسا لایا جا رہا ہے, اور برطانیہ کے اندر جب بھی کوئی اسائلم سیکر برطانیہ کی سرزمین پر لینڈ کرتا ہے, تو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی کئی دفعہ دیکھا ٹریولنگ جب بھی ہوئی, اور برطانیہ میں مخصوص ایسے ایئرپورٹس ہیں جہاں پر اسائلم سیکرز کی تعداد زیادہ ہے. آپ نے یہاں پر آ کر نہ صرف ہلکا سا ایک اعلان کرنا ہوتا ہے, اور ہم نے وہ جو کیوز لائنیں بنی ہوتی ہیں ان میں کئی دفعہ ایسا دیکھا کہ لوگوں نے آواز لگائی اسائلم پلیز, تو جو امیگریشن آفیسرز ہیں وہ اپنا سر پکڑ لیتے ہیں, کیونکہ اوبیسلی جب آپ اس سرزمین پہ لینڈ کر گئے ہیں تو آپ کو وجہ بتانی پڑتی ہے, اور پھر آپ کو اسائلم دے دیا جاتا ہے. پھر اس کا فیصلہ ہوتا رہتا ہے اسائلم آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا, لیکن ٹیمپریری آپ کو لیو ٹو انٹر وہ آپ کو مل جاتی ہے. تو برطانیہ کے اندر اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا جی, دنیا کے ایسے ممالک جہاں سے جو یہ فلو تھا لوگوں کا آنے کا اور جن کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, اب وہاں پر ایسے ڈیسک بنائے جا رہے ہیں جہاں پر لوگوں کی اسکروٹنی کی جائے گی, تاکہ یہ جو اسائلم سیکرز ہیں برطانیہ کی سرزمین پر جب آ جاتے ہیں تو ان کے رائٹس ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے برطانیہ کی سرزمین تک یہ نہ پہنچ سکے, ان کے اپنے ملکوں کے اندر ڈیسک بنائے جا رہے ہیں جہاں پر ان کی اسکروٹنی ہوگی, اور اگر کوئی بندہ وہاں پر پکڑا جاتا ہے تو اس کو وہیں روک لیا جائے گا. یہ پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے, اور ایئر لائنز کے اندر جب کوئی بندہ آ جاتا ہے نا تو پھر جرمانہ کیا جاتا ہے ایئر لائن کو بھی, کہ اگر کوئی بغیر ویزے کے آ گیا یا پھر کوئی شخص ایسا ہے جس کو جو بغیر پاسپورٹ کے ٹریول کر رہا ہے اور وہ پاسپورٹ نہیں دے سکتا اور اس نے اسے ضائع کر دیا اپنے سفر کے دوران, تو امریکن ایئر لائنز ہوں یا دوسری ایئر لائنز ہوں جو بھی برطانیہ کی سرزمین پہ لینڈ کرتی ہے اس کو جرمانہ کیا جاتا ہے. تو یہ امریکہ بھی وہی کام کر رہا ہے جو برطانیہ میں ہو رہا ہے, اور پھر باقی دوسرے ملکوں کے اندر بھی اسی قسم کی پالیسیز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں. تو یہ ہو گیا جی امریکہ سے خبر جو تلوار لٹک رہی تھی, اس پہ آپ کے بہت سارے سوالات بھی تھے, تو میں نے آج یہ کافی ساری انفارمیشن اکٹھی کی آپ دوستوں کے لیے. اور پھر سے ایک اور خبر وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں, اور یہ پاکستان کے 5 سے 7 ادارے بیچنے کی بات ہو رہی ہے. اچھا انفارچونیٹ ہے جب بھی آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے زیادہ خبریں پاکستان کی تباہی کے حوالے سے ہیں, پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے ہیں, پاکستان کا نظام کیسے روزانہ جو ہے اس کی موت ہو رہی ہے. تو یہ ایک انفارچونیٹ ہے, اور خوشخبریاں سر ہمارے پاس انفارچونیٹلی شاید روٹ گئی ہیں, یا ہمارے پاس کوئی اچھی خبر ہے ہی نہیں. اب اس خبر میں دیکھیں کہ ہم ادارے اپنے بیچنے جا رہے ہیں, 5 سے 7 ادارے بیچ دیے جائیں گے. پاکستان کی قرضے کے حصول کے لیے IMF کو یہ یقین دہانی ہے. اب خبر کے مطابق حکومت نے PIA جولائی تک بیچنے کی یقین دہانی کرائی ہے, لیکن روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کا مستقبل ابھی تک غیر طے شدہ ہے, جبکہ نیو یارک سٹی گورنمنٹ نے ہوٹل کی لیز کا $228 ملین کا معاہدہ قبل از وقت ختم کرنے کا نوٹس بھی دے رکھا ہے. حکام نے IMF کو عملی طور پر تعطل کا شکار نجکاری پروگرام کے متعلق بتایا کہ 5 سے 7 ادارے جلد بیچنے کی کوشش کریں گے, جس میں PIA 3 مالیاتی ادارے اور 3 پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیاں شامل ہیں. اور ویسے اس کے ساتھ ساتھ زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ, اس کو بیچنے کی بات ہو رہی ہے. فرسٹ وومن بینک, اس کو بیچنے کا خیال جو ہے وہ ظاہر کیا گیا.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو IMF کو یہ بھی بتایا گیا جی کہ حکومت فیصل آباد، اسلام آباد، گجرانوالہ کی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیاں دسمبر تک بیچنا چاہتی ہے. تو پاکستان سر پورا ہی بیچ دیں، پیچھے رہ کے جاتا ہے. ہم چھوٹے سے بڑے ہو گئے. یہ جو آپ کی سٹیل مل ہے، ہم ہمیشہ اس کی کہانیاں سنتے تھے، لیکن آج بھی آپ کو پاکستان میں یہ سٹیل مل چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو پاکستان کا ہر ادارہ انہوں نے تباہ کر دیا. پاکستان کے اندر نہ صرف ایک کرکٹ بچی تھی جس کے اوپر پاکستان کی عوام جب سیاست سے تھک جاتی ہے، حالات سے تھک جاتی ہے، ایک ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ تھی. اب نہ کرکٹ پر بھی بات کرنے کو دل نہیں کرتا. آپ نے اس کے اتنے حالات جو ہیں خراب کر دیے. ان کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے نا، اسے یا تو کنٹروورسی آپ بنا دیتے ہیں، یا پھر اس کا حال جو ہمارے کرکٹ کا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کیا ہوا وہاں پر؟ اب ایک اور بحران پاکستان میں آنے کے لیے تیار ہے. انفارچونیٹلی سر آج کوئی اچھی خبریں ہمارے لیے نہیں ہیں. ہمارے سفیر کو بدر کیا جا رہا ہے، ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے ادارے بیچے جا رہے ہیں، پاکستان کے حالات آپ سے سنبھل نہیں رہے، پاکستان پر پابندیاں لگانے کی بات ہو رہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ بحران، پہلے آپ کرتے کیا ہیں؟ دیکھیں انہوں نے نا ایک انٹرپرائز پاکستان کو بنایا ہوا ہے. پہلے آپ گندم خریدتے نہیں ہیں، وہ ضائع ہو جاتی ہے، کسان کی محنت ضائع ہوتی ہے. آپ کے باپ کا پیسہ تو نہیں تھا نا، کسی نے اپنی بیٹی کا جہیز بیچ کر گندم کی فصل جو ہے وہ تیار کی، دوائیاں خرید کر، کسی سے زمین جو ہے وہ قرض پر لے کر، ٹھیکے پر لے کر جو ہے وہ اپنی زمین کے اوپر، کسی کی زمین کے اوپر فصل تیار کرتا ہے، محنت کرتا ہے پورا ایک سال، اور پھر آخر میں آپ اسے گندم نہیں خریدتے. یہ گنے کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. آپ جا کر دیکھیں نا ان کی جو شوگر ملز ہیں، اگر آپ کبھی آپ کو اتفاق ہو اور چنوٹ سے آپ جائیں ٹورڈز جھنگ روڈ کے اوپر، تو وہاں پر شوگر ملز ہیں. اور یہ کن کی شوگر ملز ہیں؟ وہاں پر آپ کو نا لائن سے بالکل لائن ایک آپ کو نظر آئے گی. لوگ کئی کئی دن انتظار کرتے ہیں کہ یار یہ ہمارے سے نا یہ گنا خرید لیں اور ہم گھروں کو جائیں اور ہمارا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. یہ کرتے کیا ہیں کہ اس کو نا اندر اجازت نہیں ملتی کہ بھئی ہم نے نہیں خریدنا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کسان کئی دن وہ کھڑا رہتا ہے نا، تو ایک تو اس کا جو گنے کا رس ہے وہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ خدا نخواستہ پورا خشک ہو گیا تو اس کو تو یہ نہیں خریدیں گے. پھر اونے پونے وہ گنا جو ہے ان سے خریدا جاتا ہے، اور پھر اس طرح یہ اپنے بڑے بڑے جو پیٹ ہیں نا وہ بھرتے ہیں. گندم کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا. اب گندم کے بعد چینی کا بحران پاکستان کے اندر سر اٹھا رہا ہے. پہلے آپ نے کیا کیا؟ چینی کو پاکستان سے باہر بھیجا. اب چینی آپ خرید کر پاکستان میں لے کر آئیں گے، اور پھر حکومت کیا کہے گی کہ ایسا کرتے ہیں کہ سبسڈی دے دیتے ہیں، تو سبسڈی بھی ان کی جیب میں جائے گی. تو سر یہ پاکستان ان کے لیے نا ایک پیسہ بنانے والی مشین بن چکا ہے. تو یہ ہماری حقیقت ہے. ملکی چینی ایکسپورٹ کرنے کے بعد حکومت کا بیرون ملک سے شکر درآمد کرنے کا فیصلہ. ذرائع وزارت صنعت و پیداوار کے مطابق شکر درآمد کرنے کا فیصلہ چینی کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے کیا گیا. بھائی پہلے ہی تم چینی نہ بیچو، چینی وافر ہوگی آٹومیٹکلی اس کی پرائس نیچے آئے گی، لیکن اب بھی حکومت یہ کرنے جا رہی ہے. بتایا جاتا ہے جی کہ شکر کی درآمد کے فیصلے کا مقصد صارفین کو مناسب نرخوں پر چینی فراہم کرنا ہے، اور شکر کی درآمد سے مستقبل میں چینی کی پیداوار کو بڑھانے میں مدد ملے گی. کوئی مدد نہیں ملے گی، سب ٹوپی ڈرامہ ہے. اور پاکستان کے اندر یہ بہروپیوں کی حکومت ہے. یہ پاکستان کے اندر یہ جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب فراڈ ہے، اور یہ صرف پاکستان کی عوام کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں بھائی، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی ٹاسک نہیں ہے. آج پارلیمان کے اندر جو کچھ ہوا آپ نے دیکھ لیا نا، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح چور چور کے نعرے لگے. اور صدر صاحب جو تھے وہ تقریر کرنے آئے، لیکن وہ تقریر اپنی صحیح طرح سے کر نہیں پائے. اس ہال کے اندر لوگوں نے اپنے کانوں کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن آج وہاں پر عمران خان کا نعرہ آپ کو نظر آئے. جب تک اس ملک کے اندر جمہوریت نہیں آئے گی نا، تو ہمیں چینی چور ہی ملیں گے، ہمیں گندم چور ہی ملیں گے، ہمیں ملک کے اندر جو ہمارا سکون انہوں نے چوری کر لیا، ایسے ہی لوگ آپ کو ملیں گے. اور آپ کے اب ناموں کے اوپر آپ کے پاسپورٹ کو بھی جو ہے اب اسی قسم کی چوری کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ویورز آپ کو میں ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور پاکستان کے اندر تحریک انصاف اب ایک بڑا اتحاد گرینڈ الائنس بنانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے. اور کس حد تک یہ کامیاب ہوگی اور فضل الرحمان صاحب کو کیا پیغام بھیجا جاتا ہے، یہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نے اس کے اوپر کچھ ملاقات کے بعد ایک اعلامیہ بھی جاری کیا. اعلامیہ کے مطابق نئے الیکشن میں جانا ضروری ہے، یہ JUI کا مطالبہ ہے. مذاکرات کا مقصد سیاسی معاملات پر دونوں جماعتوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ دونوں جماعتیں مستقبل میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتی ہیں، یعنی ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے اس کے اوپر کام کیا جائے گا. تفصیلات کے مطابق عمران خان اور فضل الرحمان سے حتمی رائے لینے پر اتفاق کیا گیا. اعلیٰ قیادت سے حتمی رائے لے کر مشترکہ لائے عمل
یہ عوام کے سامنے رکھا جائے گا. اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے نا ویورز، وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور دوسری طرف فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت اور دیگر جو اپوزیشن لوگ تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہم نے عید کے بعد نہیں سب کچھ کرنا، عید سے پہلے ہی ہم میدان میں ہوں گے اور ہم نے کچھ نہ کچھ اس پورے پروسیس کو شکل دے دینی ہے. اور مطالبہ یہ کیا گیا ہے، چونکہ بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے سمیت ہمارے بھی، ہم نے بھی یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی. اب اس کا ڈینائل کس طرح دیا گیا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، اور ایک فیس سیونگ انہوں نے اپنی جماعت کو دینے کی کوشش کی ہے. اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں سے جی آواز یہ آ رہی ہے، اور اسلم غوری صاحب نے یہ کہا کہ نہ تو ہمیں کے پی حکومت میں حصہ چاہیے، نہ ہی ہمیں کوئی بڑا عہدہ چاہیے، اور نہ ہی ان کی جماعت کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہیے. آپ دیکھیے گا کہ کچھ دنوں کے بعد نا یہی کہہ رہے ہوں گے کہ کرو سیٹ ایڈجسٹمنٹ. جیسا زرداری کہتا ہے نا کہ میں نے تو نہیں کہا یہ نہریں نکلنی چاہیے، اور ہمارا اصولی موقف آج پارلیمان کے فلور پر کھڑے ہو کر آصف علی زرداری نے نہروں کی بات کے اوپر تنقید کی. لیکن اس سے پہلے یہ آپ کو بند کمروں میں بتاتے ہوئے نظر آئیں گے، کمٹمنٹس کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ٹھیک ہے جی پانی نہر نکالیں، جتنی نہریں نکالیں ہیں سرکار آپ نکال سکتے ہیں. تو پبلکلی کچھ کہتے ہیں اور بند کمروں میں ان کی کمٹمنٹس اور طرح ہوتی ہیں. اور اب اسلم غوری صاحب بھی یہ بات کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فضل الرحمان جو ہے بغیر کسی لالچ کے ان کی جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے جی کچھ باتیں کہی ہیں، اور یہ جو حتمی رائے فضل الرحمان اور عمران خان کی جو لی جائے گی، اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب کیا کہتے ہیں، یہ کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں سیاسی رفقا سے جمعرات کے دن ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور منصوبہ بندی کے تحت عمران خان کی ملاقاتوں کو روکا گیا، کیونکہ مسئلہ ان کے سامنے یہ ہے کہ اگر عمران خان سے جا کر ملاقات کی کہ فضل الرحمان کیا کہہ رہے ہیں اور کوئی گائیڈ لائن لے کر ہم آ گئے تو یقیناً پھر دمادم مسقلندر ہوگا. تو اس چیز کو روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرو، اور رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر رکھی ہے، پھر سپریم کورٹ اڈیالہ کے باہر کیمپ سے ملاقاتیں بحال ہو جائیں گی. اڈیالہ جیل کور کرنے والے صحافی شبیر ڈار صاحب نے جی اس حوالے سے ان کا بھی بھانڈا پھوڑ دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد فیصل چودھری نے جو پٹیشنز دائر کی تھی گزشتہ ہفتے، بیرسٹر صاحب یہ پٹیشنز فیصل چودھری نے واپس لینے کا کہا، اور ان سے ان کی ذمہ داریاں واپس لے لی گئی، اور اس کے بعد اب یہ پٹیشنز دوبارہ دائر نہیں ہوئی. تو پٹیشنز کن کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی بات کر رہے ہیں کہ پٹیشنز ہوں گی، ہم عدالت جا رہے ہیں. اب سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو کردار ہے نا، یہ بڑا مجھے تو ہمیشہ سے یہ کنٹروورشل اس لیے بھی لگا، اور میں یہ بات ہمیشہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر کہتا ہوں کہ یہ آپ کی ایکسپرٹیز نہیں تھی کہ آپ سٹریٹ پاور لوگوں کو موبلائز کر سکیں. آپ دیکھ لیں کہ 26 نومبر کو سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، یہ سب لوگ غائب تھے، لاپتہ تھے. یہ کرتے کہیں جی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کیونکہ وکیل ہیں، ساری عمر پڑھائی میں رہے، پڑھنے پڑھانے کا ان کا کام ہے، تو یہ سٹریٹ پاور اس محاذ سے پاکستان تحریک انصاف کو موبلائز نہیں کر سکتے. یہ کیا کرتے ہیں جی کہ ہر چیز کو گھسیٹ کر پاکستان کی عدالتوں کے سامنے لے جاتے ہیں، اور ان کے یہ جو بیانات ہیں اس تناظر میں بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سلمان اکرم راجہ پاکستان تحریک انصاف کو جو سٹریٹ پاور ہونی چاہیے، لوگوں کو موبلائز کرنا چاہیے، اور ہر گلی، ہر محلے، ہر سڑک پر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر، سپورٹر، ورکر آپ کو نظر آنا چاہیے. کون لوگ ہیں جو روکتے ہیں اور کون سی حکمت عملی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے جے یو اے کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری اور سینیٹر کامران مرتضیٰ سے اسد قیصر اور باقی لوگوں کے انہوں نے نام لیے ہیں، عاطف خان کے ہمراہ مذاکراتی نشست ختم ہوئی. ہمارا ہر عمل عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہے. آج ہر جمہوری قوت اس فسطائیت کے خلاف ہے جو خان صاحب کی ناجائز حراست کے ذمہ دار ہیں. پچھلے 2 دن پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے اجلاس پشاور اور اسلام آباد میں منعقد ہوئے. موضوع خان صاحب کی رہائی کے لیے لائے عمل ایک بات پر عالیہ حمزہ سے جنید اکبر اور ملک احمد سے میاں اسلم اقبال تک تمام قیادت متفق نظر آئی. مؤثر احتجاجی تحریک فہم و فراست نہ کہ مہم جوئی پر مبنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ اسلام آباد پر چڑھائی کی بات کرتے ہیں یہ نہیں کرنا. اچھا میری نا کل اتفاق سے عالیہ حمزہ سے کافی لمبی بات ہوئی اس حوالے سے، اور مجھے ان کی باتوں سے بھی یہ لگا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں عمران خان کی رہائی کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے، اور یہی آپ کا جو فرسٹ پرائیورٹی پاکستان تحریک انصاف کی ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کی سیاست چل رہی ہے. بھائی آپ یہی کریں. لیکن حکمت عملی کیا ہوگی؟ ایک چیز جو ان کے ساتھ گفتگو کے دوران سامنے آئی وہ یہ تھی کہ پنجاب اسمبلی میں جی کم از کم احتجاج تو کیا جا سکتا ہے نا.
प्रेस क्लब में आप जगह लेकर, टाइम लेकर, टेलीविजन चैनल सारा दिन वहाँ बैठे रहते हैं। उनकी ड्यूटी होती है हर टेलीविजन चैनल के कैमरामैन की कि प्रेस क्लब में जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो आपने कवर करते हैं। तो आप वहाँ पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, काउंटर करें उसी तरह जिस तरह हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। बहुत सारे इश्यूज थे, आप हमेशा जो है वो इश्यूज को अपने हाथ से खुद जो है वो ज़ाया कर देते हैं। जो कमिश्नर रावलपिंडी का आपने इशू ज़ाया किया, आपके पास 26 तरमीम से पहले बहुत दफ़ा मौके थे, वो आपने ज़ाया कर दी, आप देर कर देते हैं। और मैं अब ये कहने पर मजबूर हो गया हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये टोला नालायकों का है, इनसे कुछ नहीं होगा, ये इसी तरह तकरीरें करेंगे। लेकिन एक उम्मीद ज़रूर जागी है, और तमाम लोग अगर कोशिश शुरू कर देंगे तो फिर इसका नतीजा ज़रूर निकलेगा। हुकूमत को घर भेजना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर लोगों की जो इस इत्तेहाद में शामिल हैं, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। व्यूअर्स, ये सलमान अकरम राजा साहब थे जो ये बात कर रहे हैं। मैं आपको ना खान साहब की केसेस के साथ जो इस वक्त हाल किया और ये रुकावट जो खड़ी की जा रही है कि ये कहीं मिल ना लें जाकर, इन्होंने क्या किया जी। तोशाखाना 2 केस में जैसे तवक्को की जा रही थी वैसा ही अडाला जेल में दरवाजे बंद कर दिए गए और समाअत दूसरी बार मुलतवी हुई है। इससे पहले भी समाअत मुलतवी होती है, ये दूसरी बार समाअत मुलतवी हुई। 17 फरवरी आखिरी समाअत हुई और 27 फरवरी तक मुलतवी हुई, जो बगैर कार्रवाई कल 11 बजे यानी आज 11 मार्च तक मुलतवी हुई। अब ये कल वाली भी मनसूख होगी और इमरान खान की लीगल टीम के मेंबर खालिद यूसुफ साहब को अदालती अमले ने यह आगाह कर दिया है। इसके साथ साथ ही तोशाखाना 2 केस की हफ्तावार कम से कम एक, कभी कभी 2 समातें भी होती थी और अब 17 फरवरी के बाद कोई समात नहीं हुई, यानी समातें रुक गई हैं। 12 मार्च GHQ हमला केस की क्या समात होगी या नहीं, अब ये भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो सर ये वो एक सीक्वेंस है जिसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रोकी जा रही हैं। किसी दोस्त ने कहा जी कि अली मीन गंडापुर एक रुकावट है, उसका जवाब भी आज इस प्लेटफॉर्म से आया। और कुछ लोग ये कहते हैं कि इख्तलाफात ज़रूर हैं लेकिन इन इख्तलाफात को दूर किया जा सकता है, और डेरा इस्माइल खान की सियासत को लेकर फजलुर रहमान और अली मीन गंडापुर के दरमियान इख्तलाफात हैं। मैंने इसका एक, जब ये दोस्त मुझे बता रहे थे और उनसे तफसील से बात हुई तो मैंने उन्हें एक बात कही कि अगर अली मीन गंडापुर इमरान खान के वाकई मुखलिस सिपाही हैं और वो समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए सब कुछ करना चाहिए, तो अगर फजलुर रहमान के पास उस वक्त के साथ ये चले जाएंगे ना तो ये इत्तेहाद फौरी तौर पर हो जाएगा। और पार्टी के अंदर फजलुर रहमान साहब की जमात में लोगों ने कैटेगोरिकली नाम लेकर कहा कि अली मीन गंडापुर एक बहुत बड़ी हमारे लिए जो है वो नो है। तो अगर अली मीन गंडापुर चले जाएं फजलुर रहमान साहब के पास, आपकी पार्टी के बाकी लोग भी तो गए, खान साहब भी तो गए ना, खान साहब ने भी कहा कि जाओ फजलुर रहमान से बात करो। तो जो नुमाइंदे इमरान खान के जा रहे हैं, अगर वो कह सकते हैं तो फिर अली मीन गंडापुर को भी जाना चाहिए। और ये इमरान खान का ऑब्वियसली एक तरह से इंस्ट्रक्शंस हैं, ये उनका हुक्म है और उनकी ये जमात है। तो मेरा ख्याल है कि कोई मुज़ायका नहीं है। जिस दिन अली मीन गंडापुर चलकर उनके पास चले गए तो जनाब ये इत्तेहाद उसी वक्त हो जाएगा। हामिद रज़ा साहब ने कहा है, क्योंकि कुछ दोस्तों ने कहा कि अली मीन गंडापुर को हटाने की बात हो रही है। फैसल अमीन जो उनके भाई हैं उन्होंने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी दिया। सदीक जान की बात का हवाला मैं आपको दे रहा हूँ जी, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस दिन इमरान खान बाहर आ जाएंगे अली मीन गंडापुर को जो है वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा जी कि अगर निकालना होता तो क्या वो जेल से बैठ के नहीं निकाल सकता इमरान खान। तो ये बात जो है इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो ये दोनों तरफ का एक वर्जन है। फिर ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए करता हूं कि एल्गोरिथम्स बाकायदा तौर पे टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। इसका एक ही हल है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, और जो पहला घंटा होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो ऑटोमेटिकली जो फिल्टर्स लगे हुए हैं आप उसको मात दे सकते हैं, और पहले 1 घंटे में जितनी व्यूअरशिप और जितना उसका जो रिटेंशन टाइम आता है उसके बाद एल्गोरिथम्स को आप काबू में कर लेते हैं। तो ये एक आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि कीजिएगा, और ये चैनल आपका है, आपने ही इसी चैनल की हिफाजत करनी है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के।